बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के अंदरूनी शहर में एक मोहल्ला आबाद था जहाँ पर दिन सोते और रातें जागती थी। नीलोफर उसी मोहल्ले में एक चौबारे की जीनत थी। ये चौबारा शीबा बेगम के कोठे के नाम से मशहूर था। नीलोफर यहाँ का कोहिनूर थी, बेहद हसीन और खूबसूरत रंगीन अदाएं नीलोफर को सबसे मुनफरिद बनाते थे। नीलोफर के हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे और जो कोई एक दफ़ा नीलोफर को देख लेता था उसका दीवाना हो जाता था। शीबा बेगम के कोठे पर लोग आते ही सिर्फ नीलोफर के लिए थे। शाम होते ही जब महफिल सजती थी, लोग शीबा बेगम के कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते थे। देखते ही देखते दीवाने ख़ास भर जाता था और बाकी सबको मायूस लौटना पड़ता था। लोग इंतज़ार में होते थे कि कब महफिल का वक्त हो और वो ऊपर नीलोफर के हुस्न के जलवे देखने आए। शीबा बेगम को नीलोफर पर बहुत मान था। ये उनके कोठे का एक ख़ास हीरा था जिसे शीबा बेगम ने बड़ी मोहब्बत और महारत से तराशा था। नीलोफर को कोई छोटी उम्र में यहाँ पर बेच गया था। अभी वो सिर्फ 8 साल की थी जब इस कोठे की जीनत बन गई थी। शीबा बेगम ने बड़ी महारत से उसको परवान चढ़ाया और नीलोफर ने भी शायद किस्मत का लिखा कबूल कर लिया था। इसीलिए बहुत ही जल्द वो कोठे के तौर अतवार सीख गई थी। अपनी जहानत और हुस्न की बदौलत वो जल्दी शीबा बेगम की नज़रों में एक ख़ास मकाम हासिल कर चुकी थी। नीलोफर जब 16 साल की हुई तो शीबा बेगम ने एक बड़ी सी महफिल मुनक्किद करवाई और उसमें शहर के अमीर तरीन रऊसा को दावत दी गई। तकरीब में शहर के बड़े बड़े ओहदेदारों ने शिरकत की। उस दिन शीबा बेगम के प्याल ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। उसे पता था कि आज वो जिस कोहिनूर की रूनुमाई करने लगी है उसके बलबूते पर वो सारी ज़िंदगी तो क्या उसकी पुश्तें भी बैठ कर खा सकती हैं। शीबा बेगम ने बहुत सोच समझ कर नीलोफर की रूनुमाई की थी। सारे हॉल की बत्तियां बुझी हुई थी। नीलोफर के हुस्न के लश्कारों से सारा हॉल जगमगा उठा था। नीलोफर ने अपनी मुकम्मल महारत और अदाओं से सारी महफिल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतरकर हवा में नाच रही हो। तमाम हाज़रीन महफिल की सांस तक जैसे रुक गई थी। वो पलके नहीं झपक पा रहे थे। उस वक्त नीलोफर सिक्का ऐसे गूंज रहा था कि नीलोफर का हुस्न इतना ही जगमगा रहा था। 15 मिनट की इस परफॉर्मेंस में नीलोफर ने हॉल में बैठे हर अमीर बंदे का दिल मुट्ठी में कर लिया था। नीलोफर के वहाँ से चले जाने के बाद बहुत सारे लोग शीबा बेगम के घुटनों में आकर बैठ गए और नीलोफर की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार थे। लेकिन शीबा बेगम ने भी बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो भी अपने शिकारों को और तड़पता देखना चाहती थी। वो जितना उनको तड़पाती है उतना ही वो ज़्यादा पैसा अदा करते हैं और यही शीबा बेगम का प्लान था। इसीलिए उसने आज के लिए सबको मना कर दिया और सबसे एडवांस पकड़ लिया। लेकिन जिसने सबसे पहले नीलोफर के पास जाना था वो शहर का एक अमीर तरीन शख्स का बेटा था। उनकी अपनी मिलें और फैक्ट्रियाँ थीं, ज़ाती कारोबार का मालिक था। यहाँ पर शौक़ के पीछे आ जाता था, लेकिन आज से पहले कभी किसी के लिए एक रात के पैसे अदा नहीं किए। लेकिन आज जब नीलोफर को देखा तो रहा नहीं गया और शीबा बेगम के कदमों में दौलत का ढेर लगा दिया। शीबा बेगम की जैसे राल टपकने लगी थी। उसने मुंह मांगी कीमत वसूल की और उसे नीलोफर के कमरे की तरफ भेज दिया। नीलोफर जो कि पहले से ही किसी की आमद का इंतज़ार कर रही थी, एक अदा से उठकर उसने उसका इस्तकबाल किया और वहाँ पर पड़ा ख़ास मशरूब ग्लास में डालकर उसे पेश किया। वो नीलोफर को इतने करीब से देखकर जैसे अपने हवास ही खो बैठा था। ग्लास में हाथ में पकड़कर वो बस नीलोफर को तके जा रहा था। नीलोफर को अपनी खूबसूरती का बखूबी अंदाज़ा था, इसीलिए वो भी एक अदा से मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट पर वो फ़िदा हुए जा रहा था। उसका नाम चौधरी फ़हद था। फ़हद ने जितनी रकम नीलोफर के लिए एक रात के लिए अदा की थी, उतनी रकम में वो एक अच्छी और महंगी गाड़ी आराम से ख़रीद सकता था। लेकिन नीलोफर का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा था। सारी रात वो फ़हद उसके साथ रहा और सुबह रुखसत करते वक्त नीलोफर ने उसे एक ख़ास अदा से रुखसत किया। अब वो नीलोफर से वादा करके गया कि वो जल्द ही दोबारा आएगा। नीलोफर की मोहब्बत और उसकी गर्मजोशी फ़हद को बहुत अच्छी लगी। नीलोफर को भी फ़हद अच्छा लगा था, लेकिन उसे पता था कि अभी तो और बहुत आएंगे।
یہی تو اس کا کام ہے، اگر وہ اسی طرح سب سے محبت کر بیٹھی تو کیسے چلے گا؟ فہد کو رخصت کرنے کے بعد نیلوفر شیبہ کے پاس چلی گئی۔ شیبہ بیگم نے نیلوفر جیسے ہی آتے دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوسرے سے یہ کہنے لگی، آؤ آؤ میری بچی، میرا چاند کا ٹکڑا، کیسی ہے میری بیٹی؟ کل تو میری بیٹی نے محفل ہی لوٹ لی، کل سے ہر جگہ بس نیلوفر کی باتیں ہی ہو رہی ہیں، جسے سن لو اس نے نیلوفر سے ملنا ہے، جسے دیکھ لو وہ نیلوفر کا پوچھ رہا ہے۔ میری بیٹی، تم نے تو پہلے ہی محفل میں دھوم مچا دی ہے، سارا شہر اپنا دیوانہ کر لیا ہے، شیبہ بیگم محبت بھرے لہجے میں نیلوفر سے کہہ رہی تھی، اور نیلوفر سر جھکائے مسکراتی ہوئی سن رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ جب اس پیشے میں باقاعدہ طور پر آئے گی تو اسی طرح ہی ہوگا۔ اس کے بعد شیبہ بیگم نیلوفر کی کافی دیر سمجھاتی رہی کہ اسے کس طرح سے گاہکوں کے ساتھ پیش آنا ہے اور کس طرح سے ان کو اپنی مٹھی میں قابو کر کے رکھنا ہے تاکہ ان کا کام چلتا رہے۔ اگر وہ ہر ایک کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ جائے گی، یہاں ایک کو بہت زیادہ وقت دے گی تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ آفر سب سنتی اور سمجھتی رہی۔ یہ باتیں شیبہ بیگم بہت دفعہ دہرا چکی تھی۔ یوں تو نیلوفر نے اب اس دنیا میں قدم رکھا ہی تھا، لیکن وہ تو بچپن سے ہی یہاں پر تھی، اسی لیے اسے یہ سب باتیں اچھی طرح سے یاد تھیں۔ اس کے کوٹے کی باقی لڑکیاں جیسے اس سے جلنے لگیں۔ وہ تو پہلے بھی نہیں نیلوفر کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ حسن میں اور ادا میں ان سب سے بہت بہتر تھی، لیکن اب جب کل سے محفل کے بعد ہر جگہ نیلوفر نیلوفر ہو رہی تھی تو اس کے کوٹے کی باقی لڑکیاں اس سے جلن اور رقابت محسوس کر رہی تھیں، لیکن نیلوفر نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اسے صرف شیبہ بیگم سے مطلب تھا، جس نے اسے بچپن سے لے کر اب تک پالا تھا، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اور پہنایا تھا، اسی لیے وہ شیبہ بیگم کا قرض اتار کر جلدی اپنی شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی۔ لیکن شیبہ بیگم کو اس کے ارادوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ تو نیلوفر کو ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے استعمال میں لانا چاہتی تھی تاکہ جو وہ خود نہیں کر سکی وہ نیلوفر کے ذریعے حاصل کر سکے۔ شیبہ بیگم کے اپنے ارادے تھے، جبکہ نیلوفر کے اپنے ارادے تھے، اس کی اپنی خواہشیں تھیں۔ نیلوفر کی پہلی محفل کے بعد اب کوئی بھی رات ایسی نہیں جاتی تھی جب کوئی منہ مانگی بھاری قیمت دے کر نیلوفر کا ساتھ حاصل نہ کرتا۔ شیبہ بیگم تو نوٹ گن گن کر تھکتی جا رہی تھی۔ اتنے سارے نوٹ اس نے ایک دم سے کبھی نہیں دیکھے تھے، حالانکہ وہ خود ایک طوائف تھی اور ایک طوائف کے بدن سے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی اتنی شہرت اور اتنی دولت نہیں حاصل کر سکی تھی جو نیلوفر نے چند دنوں میں حاصل کر لی تھی۔ اسی لیے شیبہ بیگم نیلوفر پر خاص مہربان تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ سے چودھری فہد چلا آیا اور شیبہ بیگم کو بھاری رقم دے کر نیلوفر کے کمرے میں چلا آیا۔ نیلوفر بھی اس کی منتظر تھی، اس کو پہلے سے ہی اس کی آمد کی خبر تھی، کیونکہ شیبہ بیگم نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا کہ اپنی تیاری کر کے رکھو، چودھری فہد آئے ہیں۔ نیلوفر تو پہلی رات کے بعد سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ جلد دوبارہ آئے گا۔ ابھی بھی اس کے کمرے کے اندر آنے کے بعد نیلوفر ایک دم بے تیاری کے عالم میں اٹھی اور آ کر اس کے سینے سے جا لگی اور بے قراری کی کیفیت میں کہنے لگی، خوش آمدید صاحب، بڑے دن لگا دیے آپ نے آتے ہوئے۔ نیلوفر تو کب کی آپ کی منتظر تھی، یہ نگاہیں تھک گئی تھیں آپ کا انتظار کرتے کرتے۔ نیلوفر بے ساختہ اور غیر ارادی طور پر اس سے کہنے لگی۔ چودھری فہد اس کی والہانہ محبت پر ایک دم خوش ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مسحری پر بیٹھ گیا، اور پھر ساری رات کیسے گزری دونوں کو خبر نہ ہوئی۔ صبح جب چودھری فہد رخصت دینے لگا تو نیلوفر کہنے لگی کہ اب اتنے دن نہ لگا دینا صاحب، آپ کی یہ دیوانی انتظار کرتے کرتے مر نہ جائے کہیں۔ فہد نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، ایسے مت کہو، میں جلد آؤں گا دوبارہ، اور وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اب تو روز ایسا ہونے لگا تھا، نیلوفر فہد کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو تھک کر جب نیلوفر مایوس ہونے لگے تو اس دن فہد چلا آیا۔ نیلوفر کی تو جیسے ہی آنکھیں جگمگا اٹھی، اس کا بجھا دل ایک دم کھل اٹھا۔ وہ بے ساختہ انداز میں اس سے آ کے لپٹ گئی، رونے لگی۔ صاحب، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اتنے دن مت لگانا، لیکن پھر بھی آپ نے اتنے دن لگا دیے، اور اب جب میں مرنے والی تھی تو آپ مجھے زندگی بخشنے آ گئے۔ نیلوفر نے اتنی بے قراری اور شدت سے کہا کہ خود فہد حیران رہ گیا اور اس کو کہنے لگا، ایسی باتیں نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے نا میرا تھوڑا کام کا مسئلہ ہے، مجھے فرصت نہیں ملتی، جیسے ہی فرصت ہوئی سب سے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر نیلوفر اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنے لگی، تاہم اس نے کہا کہ کچھ نہیں، اور خاموش ہو رہی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ مصروف ہے اور صرف اسی کی خاطر وہ یہاں پر آتا ہے،
लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जिसके ऊपर उसका कब्जा हो चुका था। फहद भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत में वो बेकरारी और बेचैनी नहीं थी। ये शायद फहद थोड़ा समझदार था और नीलोफर में अभी बचपना था। फहद के जाने के बाद नीलोफर फिर उदास हो गई और शीबा बेगम के पास उठकर बैठ गई। शीबा बेगम ने गहरी नज़रों से नीलोफर को देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसे मालूम था कि नीलोफर किस कैफियत के ज़ेर असर है। शीबा बेगम को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने पहले ही नीलोफर से कह दिया था कि उसे किसी से अपना दिल नहीं लगाना, लेकिन वो तो पहले ही मर्द पर फिदा हो बैठी। तहम बातों बातों में शीबा बेगम ने नीलोफर से साफ साफ कह दिया कि उसे किसी से भी दिल लगाने या मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है। जब शीबा बेगम बेहतर समझेंगी तब उसकी शादी करवा देंगी, लेकिन अभी वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ रखे, किसी और मामले में उलझकर अपने काम से ध्यान ना हटाए। शीबा बेगम ने इतने सर्द लहजे में कहा कि नीलोफर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ उठे, और वो बखूबी समझ रही थी जो शीबा बेगम उसे समझाना चाहती थी। नीलोफर वहाँ से खामोशी से उठाई। वो शीबा बेगम को कैसे समझाती कि उसका दिल किस कैफियत के ज़ेर असर है, उसका दिल क्या महसूस कर रहा है, किस तरह से पहले दिन से ही फहद ने उसे अपना असीर कर लिया था कि उसे फहद के सिवा ना तो कुछ अच्छा लग रहा था और ना ही उसका दिल कहीं लग रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। वो समझने से कासिर थी। हालांकि उस पेशे में आने से पहले शीबा बेगम ने उसे साफ साफ सब कुछ समझा दिया था। शीबा बेगम भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसे भी किसी से इश्क हुआ था, कोई उसकी जुल्फ़ों का भी असीर हुआ था। किसी ने उससे भी मोहब्बत की थी, लेकिन तवाइफों की ज़िंदगी में किसी का घर बसाना नहीं होता। शीबा बेगम भी शादी का ख्वाब और घरदारी का ख्वाब लेकर बैठी रही, और वो एक शीबा बेगम को एक बच्चे को तोहफा देकर कहीं गायब हो गया था। दोबारा उसने शीबा के कोठे का रुख भी नहीं किया। शीबा बेगम के दिल में आज भी उसकी याद किसी दिए की तरह जल रही है। वो हराने वाले को एक दफ़ा चौंक कर ज़रूर देखती है कि शायद वही हर जाई ना हो, लेकिन उसने तो पलट कर ख़बर तक न ली। शीबा बेगम की तो छोड़ो, उसने तो अपनी बेटी का भी हाल तक न पूछा। शीबा बेगम इसी दुख और कैफियत में कितना अरसा घिरी रही, लेकिन फिर अपनी बच्ची की खातिर ख़ुद को मजबूत करती दोबारा वो इस पेशे में आई, और आज इस कोठे की मलिका थी। ये कोठा और उसकी लड़कियां सब उसके कंट्रोल में थी। शीबा बेगम का बेटा एक दूसरे शहर में किसी हॉस्टल में पढ़ता था। शीबा को उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। उसे पता था कि उसका बेटा बहुत हसास है और इस माहौल में परवान नहीं चढ़ सकता, ना ही वो उसे यहाँ पर रखना चाहती थी। इसीलिए उसने एक अच्छे हॉस्टल में दाखिला करवा दिया। जब भी दिल करता शीबा बेगम खुद जाकर उससे मिलाती, लेकिन उसको छुट्टियों में भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। खुद उसका भी दिल नहीं चाहता था कि वो छुट्टियों में जाकर माँ के कोठे पर वक्त गुजारे। वो अपनी हकीकत दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था, इसीलिए कोठे पर कभी नहीं आया। शीबा ही जाकर उसको मिल लेती थी। शीबा को बस इंतज़ार था तो उस दिन का जिस दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर लगता और उसे यहाँ इस कोठे से दूर और इसकी ज़िंदगी से दूर कहीं पर ले जाता। उसका भी ख्वाब था कि फैमिली लाइफ गुजारे, इसीलिए वो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए थी, ताकि उसके बेटे की तालीम में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आ सके। शीबा बेगम इसी आस पर यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। नीलोफर से उसे ख़ास मोहब्बत थी, क्योंकि नीलोफर को उसी ने तो पाला था, और अब जब नीलोफर भी उसी राह की मुसाफिर हो चली थी जिसकी कभी वो खुद मुसाफिर थी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल को जैसे बेचैनी सी लग गई थी। वो नहीं चाहती थी कि नीलोफर भी प्यार में कोई धोखा खाए। जब से फहद के आगे नीलोफर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तब से वो हर दूसरे दिन आ जाता था। नीलोफर के कमरे का दरवाज़ा या तो फहद के लिए खुलता था या फिर सिर्फ शीबा के लिए। इसके अलावा ना तो वो अपने कमरे से निकलती थी और ना ही किसी को आने की इजाज़त देती थी। शीबा बेगम ने कुछ दिन तो बर्दाश्त किया, और फिर एक दिन नीलोफर से बात करने के लिए उसके कमरे में चली गई। शीबा बेगम को कमरे में आता देख नीलोफर एकदम उठकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या बात है अम्मा, आज तुम यहाँ पर आई हो, सब खैरियत है? नीलोफर के पूछने पर शीबा बेगम ने उससे दो टोक और साफ अंदाज में बात की और कहा कि तुमने क्या दूर अपनाया हुआ है, ना तो तुम कमरे से बाहर निकलती हो, ना ही किसी को कमरे में आने देती हो। ऐसा कब तक चलेगा? अभी तो तुमने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया है और तुम अभी से इस तरह अलग थलग रहने लगी हो। जब तुम किसी से घुलो मिलोगी नहीं तो कैसे तुम्हारा गुजारा होगा? यहाँ की रोशनियाँ जल्दी बुझ जाएंगी, फाकों की नौबत आ जाएगी। अभी तो सिर्फ तुम्हारा आसरा है जो यहाँ पर रौनक है, वरना फिर मैं क्या करूँगी? शीबा बेगम ने ज़रा सख्ती और दो टोक लहजे में नीलोफर से कहा।
ابھی نیلوفر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے میں کوٹھے کی ایک اور لڑکی چلی آئی۔ وہ شیبہ بیگم سے کہنے لگی کہ فہد آیا ہے اور نیلوفر سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ شیبہ بیگم کو تھوڑا غصہ آ گیا، تاہم اس کا کچھ کہا نہیں، لیکن نیلوفر تو جیسے کھل اٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ شیبہ بیگم کی آنکھوں سے نیلوفر کی خوشی چھپ بھی نہیں سکتی تھی، تاہم شیبہ بیگم نیلوفر کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیبہ بیگم کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی فہد اندر چلا آیا۔ نیلوفر نے اس کا والہانہ استقبال کیا، اسے لے کر مسہری پر بیٹھ گئی اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران نیلوفر اٹھ کر سنگھار میز کے پاس آ گئی اور ایک ایک کر کے اپنا زیور اتارنے لگی۔ اچانک نیلوفر کی نظر شیشے میں پڑی۔ اسے ایک تو اپنا عکس نظر آیا اور دوسرا جو اسے نظر آیا وہ ہرگز بھی اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بھیانک اور بدشکل انسان کا عکس تھا جو کہ اس کی مسہری پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیلوفر کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے مڑ کر دوبارہ پیچھے دیکھا تو فہد وہیں پر بیٹھا تھا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بدلے میں مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے پھر دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا تو اب بھی اسے وہی بد شکل اور بھیانک چہرے والا انسان نظر آیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، اس کا دل دہل گیا۔ وہ الجھی الجھی سی وہیں پر بیٹھ گئی، وہاں اسے آوازیں دینے لگا اور اپنے پاس آنے کے لیے کہنے لگا، لیکن نیلوفر اٹھ کر جا نہیں سکی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے وہ حقیقت ہے یا یہ جو شیشے میں دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ فہد سے پوچھ بھی نہیں سکی کہ اسے آئینے میں کیا نظر آیا، لیکن اس بات نے اس کے دل کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ نیلوفر کو غیر حاضر دماغی محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک نیلوفر کا موڈ اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے یا وہ کس بات پر اتنی پریشان ہو گئی ہے۔ فہد جلد ہی اس کے رویے سے اکتا گیا اور پھر آدھی رات کو ہی اٹھ کر چلا گیا۔ نیلوفر اسے روک بھی نہ سکی، لیکن نیلوفر کا ذہن بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ بات کس سے کرے۔ اس کی تو نہ کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی ہمدرد تھا۔ ایک طرف شیبہ بیگم ہی تھی جس کے ساتھ وہ ہر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن اس وقت شیبہ بیگم اس سے تھوڑی ناراض تھی۔ فہد والے معاملے کو لے کر نیلوفر نے شیبہ کو بھی ناراض کر دیا تھا۔ نیلوفر کی باقی ساری رات بے چینی اور خوف میں گزری۔ صبح ہی تو شیبہ بیگم کی خاص ملازمہ نیلوفر کو بلانے کے لیے چلی آئی۔ نیلوفر کو اندازہ تھا کہ شیبہ بیگم اسے کیوں بلا رہی ہیں، اسی لیے وہ ہاتھوں سے ہی اپنے بال سنوارتی شیبہ بیگم کی طرف چلی آئی۔ وہ ذہنی طور پر پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شیبہ بیگم سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ شیبہ بیگم نے نیلوفر کو جو اس طرح سادہ سے حلیے میں پریشان حال آتے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی اور نیلوفر کی طرف دیکھنے لگی۔ نیلوفر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے کچھ پریشان تھی۔ شیبہ بیگم کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ شیبہ بیگم کے دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے، لیکن اس کو تو اس بات کا بالکل خیال نہیں تھا کہ جو نیلوفر نے ابھی بات کرنی تھی۔ اس نے تو جب وہ سنا تو اس کی تو روح ہی کانپ اٹھی۔ شیبہ بیگم نے نیلوفر سے کہا کہ جو بھی بات ہے مجھے صاف صاف کہو۔ چودھری فہد آدھی رات کو کوٹھے سے کیوں گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہماری توہین ہے۔ شیبہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شیبہ بیگم نے اس طرح نیلوفر پر غصہ کیا تھا۔ نیلوفر آہستہ آواز میں بولی، اماں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں تمہیں وہی بتاؤں گی اور وہی سچ ہے۔ تم پتہ نہیں میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن وہی حقیقت ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر رکھا ہے۔ نیلوفر نے آہستہ آہستہ آواز سے کہا تو شیبہ بیگم الجھ سی گئی۔ جو بات ہے صاف صاف کہو۔ تو نیلوفر نے رات والی ساری بات شیبہ کے گوش گزار کر دی اور پھر ایک گہرا سانس بھر کر بیٹھ گئی، جیسے اپنے دل کا بوجھ اتار کر شیبہ بیگم پر ڈال دیا ہو۔ اور شیبہ بیگم تو یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ تاہم پھر بھی شیبہ بیگم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو؟ نیلوفر نے کہا، ہاں، جو بھی میں کہہ رہی ہوں سب سچ ہے۔ تو شیبہ بیگم کہنے لگی کہ تم ابھی کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، میں خود اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گی۔ شیبہ بیگم کی بات سن کر نیلوفر نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شیبہ بیگم کو ہم ایک نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دور میں یہاں پہ بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا اور اسے اس کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک شیبہ بیگم کے ذہن میں بھولے کا خیال آیا۔ بھولا کسی کوٹھے پر پیدا ہوا تھا، کسی طوائف کی اولاد تھا جس کے پیدا ہونے پہ کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی تھی، کیونکہ یہاں پر جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کے لیے جشن کیا جاتا تھا، جبکہ بیٹوں کے پیدا ہونے پر افسوس کیا جا سکتا تھا۔ بھولا بیچارہ یہیں پہ رلتا رلتا جوان ہو گیا اور اب تو وہ جوان سے بھی تھوڑا عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔
لیکن کوٹھے کے سارے کام، سارے امور وہی انجام دیتا تھا۔ وہ شیبہ بیگم کا خاص تھا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ بیگم کے بعد اگر کسی کو یہاں پر فیصلہ لینے کا اختیار تھا تو وہ صرف اور صرف بھولا تھا۔ بھولا اس کوٹھے کے نہ صرف انتظامی امور سنبھالتا تھا بلکہ ارد گرد کے کوٹوں کی خبریں بھی وہی لا کر دیتا تھا۔ اب بھی شیبہ بیگم کو اس مشکل میں اسی کا خیال آیا تو اس نے اسے بلانے کے لیے اپنے خاص ملازموں کو بھیجا، جو کچھ ہی دیر میں اسے اپنے ساتھ لیے واپس چلی آئی۔ شیبہ بیگم کو بھولے کو دیکھ کر جیسے ایک نئی توانائی ملی ہو۔ اس نے بھولے سے اس بات کا ذکر کیا تو بھولا پہلے تو حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپا، یقیناً نیلوفر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھولے نے شیبہ بیگم سے کہا، لیکن شیبہ بیگم اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے کہنے لگیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نیلوفر کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے اچھی طرح سے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ خود بڑی ڈری ہوئی اور خوفزدہ سی ہے۔ شیبہ بیگم بھی جیسے اپنے دل کی بات بول کے سر درد ہلا گئیں اور ہلکا ہو گئیں، لیکن بھولا سوچ میں پڑ گیا۔ شیبہ بیگم نے جب اسے سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ کیا سوچ رہے ہو؟ بھولا کہنے لگا، سوچ رہا ہوں کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اگر اب کچھ ایسا ہوا ہے تو یقیناً وہ اس کوٹھے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بھولے کی بات سن کر شیبہ بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور قہر بھری نظروں سے بھولے کو دیکھنے لگی، تاہم وہ کچھ بولی نہیں، بس اتنا ہی کہا کہ تم اس بارے میں کچھ کرو۔ تمہیں پتہ ہے نیلوفر اس چوبارے کا کوہ نور ہے اور میں اسے اس طرح کھو نہیں سکتی۔ ابھی شیبہ بیگم اور بھولا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک تیز چیخ دونوں کو سنائی دی۔ دونوں نے پہلے تو ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف بھاگے۔ وہ چیخ نیلوفر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ شیبہ بیگم میں تو چلنے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ وہ وہیں پر برآمدے میں رکے تخت پر بیٹھ گئی، جبکہ بھولا سیدھا نیلوفر کے کمرے میں گیا۔ نیلوفر خوفزدہ انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بھولے کو دیکھ کر کہنے لگی، بابا وہ دیکھو سامنے۔ خوفزدہ نگاہوں سے وہ ہاتھ کی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن بھولے کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن نیلوفر بہت خوفزدہ تھی، مسلسل اپنی انگلی سے اس طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ بھولا پریشانی سے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا ہے۔ اتنے میں شیبہ بیگم بھی دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ بھولا اسے ساری بات بتاتا ہے تو وہ بے ہوش نیلوفر کو پریشان نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ اسے نیلوفر میں اپنا مستقبل ٹوٹتا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ اس نے بھولے سے کہا، جاؤ، بھاگ کر جلدی سے جا کر کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ بھولا اسی طرح تیزی سے قریبی ڈاکٹر کی طرف چلا گیا اور اسے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر نیلوفر کا معائنہ کرتا ہے اور اسے انجیکشن لگا دیتا ہے، ساتھ ہی کچھ دوائیاں لکھ کر بھولے کو وہ نسخہ پکڑا دیتا ہے۔ بھولا ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نیچے اترتا ہے اور وہیں قریب سے ہی دوائیاں پکڑ کر واپس آتا ہے۔ سامنے تخت پر شیبہ بیگم ہارے ہوئے انداز میں بیٹھی ہوتی ہے۔ بھولا بھی پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ شیبہ بیگم کچھ نہیں بولتی اور جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوتی ہے۔ بھولا اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، جس نے ساری زندگی محنت کی ہو، اور اب جب اس محنت کو بیٹھ کر کھانے کا وقت آیا تو اب اس کو دوبارہ اپنے خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ بھولے اور شیبہ بیگم کو اسی انداز میں بیٹھے ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ایک دم سے نیلوفر کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ نیلوفر تیز چیخ رہی ہوتی ہے۔ نیلوفر کی چیخوں سے کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی اس کے کمرے کے باہر جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ بھولا بھی دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ شیبہ بیگم میں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ وہیں تخت پر بیٹھی رہتی ہے۔ بھولا اس کو دیکھ رہا ہوتا اور ایک پونے میلے چیخ رہی تھی۔ وہ بار بار کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی، کبھی سامنے پنکھے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی ہوتی تو کبھی اپنی مسحری کو، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کبھی سنگھار میز میں اس کے پاس کوئی نظر آتا تو وہ ٹھیک نہیں لگتی۔ بھولے نے اس کی کیفیت بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نیلوفر کا تو جیسے رنگ نچڑ گیا تھا۔ اچانک نیلوفر کو ایک کونے میں کھڑی ہوتی ہے، ایک دم سے اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ بھولے اور کوٹھی کے باقی لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ نیلوفر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارتی ہے، لیکن اس کی کوشش بیکار جاتی ہے۔ وہ اسی طرح اوپر اور اوپر اٹھتی جاتی ہے۔ جب وہ چھت تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر رک جاتی ہے، اپنی نظریں گھما کر خوف کے عالم میں سب طرف دیکھتی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح خود کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی
اور پھر کوٹھے کی باقی لڑکیوں اور بھولے کے سامنے نیلوفر ایک دم تیزی سے نیچے کی طرف پٹخ دی جاتی ہے اور نیچے گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نیلوفر اتنی زور سے نیچے گرتی ہے کہ بھولے کو لگتا ہے کہ اس کی 2-4 ہڈیاں تو ٹوٹ ہی گئی ہوں گی۔ نیلوفر کے گرنے پر لڑکیاں چیخنے لگتی ہیں۔ شیبہ بیگم انہیں ڈانٹ کر اور غصے سے باہر بھیج دیتی ہے۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد شیبہ بیگم بھولے سے کہتی ہے کہ نیلوفر کو اٹھا کر اوپر ڈال دو۔ بھولا اسے اٹھا کر اوپر ڈال دیتا ہے۔ نیلوفر کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ شیبہ بیگم اس کے پاس ہی پریشان سی بیٹھ جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے نیلوفر کا علاج کروائے۔ وہ بھولے سے کہتی ہے کہ بھولے کچھ کر، ورنہ میری تو ساری عمر کی کمائی لٹ جائے گی۔ بھولا اس کی پریشانی سمجھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شیبہ بیگم نیلوفر کے پاس ہی بیٹھی رہتی ہے۔ بھولا وہاں سے نکل کر سیدھا علاقے کی مسجد کی طرف جاتا ہے اور جا کر وہاں صاف نیلو کے بارے میں بات کرتا ہے۔ حافظ صاحب ساری بات سن کر بھولے سے کہتے ہیں کہ نیلوفر کو ادھر لے کر آؤ، میں پہلے اس کے اوپر عمل کروں گا اور پھر اس کا علاج کروں گا۔ لیکن بھولا حافظ صاحب سے معذرت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، نیلوفر اپنے حواس میں ہی نہیں، اسی لیے میں اسے یہاں پر نہیں لا سکتا۔ ہاں، اگر آپ مہربانی کریں اور میرے ساتھ چل پڑیں تو شاید نیلوفر بچ جائے۔ بھولے کی بات سن کر حافظ صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھولے کا تعلق جس علاقے اور جس چوبارے سے تھا وہاں پر جانا شریفوں کا کام نہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھولے سے نہیں کہتے، بلکہ وہ بھولے سے کہتے ہیں کہ میں بھی ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں، تم اس کا پانی جا کر نیلوفر کے اوپر چھڑک دینا، امید ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے گی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ حافظ صاحب کی بات سن کر بھولا سر ہلا دیتا ہے اور تعویذ لے کر چلا جاتا ہے۔ چوبارے پر جا کر بھولا شیبہ بیگم سے کہتا ہے کہ یہ تعویذ بھگو کر نیلوفر کے اوپر اس کا پانی چھڑکو۔ شیبہ بیگم اپنی خاص ملازمہ کو ہدایت دیتی ہے اور اس کا پانی نیلوفر کے اوپر چھڑکتی ہے، لیکن نیلوفر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی طرح سے بے ہوش پڑی رہتی ہے جیسے اس میں جان بھی باقی نہ رہی ہو۔ بھولا کچھ دیر انتظار کرتا ہے اور دوبارہ پانی چھڑکتا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پھر اسی طرح سے بے ہوش ہی پڑی رہتی ہے۔ بھولا بے انتہا پریشان اور خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اگر نیلوفر کو ہوش نہ آیا تو کیا ہوگا۔ اتنے میں شیبہ بیگم یہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اپنی خاص ملازمہ کو نیلوفر کی نگرانی کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے لیکن اس کوٹھے کے اوپر کوئی محفل نہیں ہوتی کہ اب ساری بتیاں بجھی ہوتی ہیں اور یہاں پر کسی ساز کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ شیبہ بیگم کی خاص ملازمہ نیلوفر کے پاس ہوتی ہے۔ ملازمہ کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگتی ہے تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سو جاتی ہے۔ اتنے میں نیلوفر کسی سے باتیں کرنے لگتی ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ سامنے بیٹھے شخص سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہوتی ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، باتوں کی آوازوں سے ملازمہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ موڑ کر دیکھتی ہے تو نیلوفر کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن ملازمہ کو صرف نیلوفر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے کون ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اچانک جیسے نیلوفر کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ ملازمہ کی طرف اپنا رخ کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ اور شعلے جل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ملازمہ ڈر جاتی ہے اور ڈر کر چیخنے لگتی ہے۔ نیلوفر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم چلا کر ملازمہ کو چپ رہنے کا بولتی ہے، لیکن ملازمہ اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں نیلوفر اسے جا کر دبوچ لیتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر کی طرف اٹھاتی ہے۔ ملازمہ کی آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے پھیل جاتی ہیں، وہ چیخنے لگتی ہے لیکن گلا دبا ہونے کے باعث اس کی چیخ گلے میں ہی گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ اتنے میں نیلوفر پوری زور اور طاقت کے ساتھ ملازمہ کو نیچے پٹخ دیتی ہے۔ ملازمہ کے سر سے خون نکلتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد اس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ نیلوفر بڑے مطمئن انداز میں واپس جا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور دوبارہ کسی نادیدہ شخص سے باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس سارے واقعے کا ایک ہی چشمدید گواہ ہوتا ہے جو کہ اسی کوٹھے کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ملازمہ کی چیخ سے اس کی طرف آ جاتی ہے۔ وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا دباتی ہے۔ لڑکی کی موت واقع ہو جانے کے بعد وہ جا کر فوراً
شیبہ بیگم کو اٹھاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے۔ شیبہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ شیبہ بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس لڑکی سے کہتی ہیں کہ جا کر فوراً بھولے کو بلا کر لاؤ۔ لڑکی جا کر بھولے کو اٹھا کر لاتی ہے تو شیبہ بیگم اس کے ساتھ نیلوفر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر تو ان دونوں کا جیسے سانس ہی رک جاتا ہے۔ نیلوفر اس وقت بھی کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب شیبہ بیگم کو اپنے کمرے میں دیکھتی ہے تو غصے سے پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے کمرے میں مجھے ڈسٹرب کرنے آ رہے ہو تم لوگ؟ تو شیبہ بیگم غصے سے مردہ لڑکی کی طرف اشارہ کر کے اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں مار دیا اسے؟ لیکن نیلوفر اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن شیبہ بیگم کو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا کیونکہ شیبہ بیگم کے پاس ایک چشمدید گواہ موجود ہے۔ شیبہ بیگم اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہی اسے مارا ہے، میرے پاس ایک گواہ ہے۔ شیبہ بیگم کی بات سن کر وہ غصے میں آ جاتی ہے اور ایک دم چلا کر بولتی ہے، ہاں میں نے ہی مارا ہے اسے اور میں سب کو مار دوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، نیلوفر بھاری آواز میں کہتی ہے۔ شیبہ بیگم اس کی آواز سن کر اور انداز دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے لیکن نیلوفر تیزی سے شیبہ بیگم پر حملہ کر دیتی ہے۔ اب اسے زمین پر نیچے پھینک کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ لگاتار 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3 تھپڑ مارتی رہتی ہے۔ بھولا بہت مشکل سے شیبہ بیگم کو چھڑا کر باہر لے آتا ہے۔ شیبہ بیگم تو جیسے اس وقت نڈھال ہو چکی ہوتی ہے۔ بھولا جلدی سے اسے پانی کا گلاس لا کر دیتا ہے اور ایک طرف بٹھا دیتا ہے۔ بھولے اس کا کچھ کر، نہیں تو میرے کوٹھے پر تالے پڑ جائیں گے۔ شیبہ بیگم بھولے سے التجا کرتی ہے۔ بھولے نے بھی آج جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اس کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کبھی محفل نہیں سجے گی، اب یہاں پر اسی طرح بے رونقی ہی رہے گی۔ فجر کی اذان کے بعد بھولا سیدھا مسجد میں حافظ صاحب کے پاس چلا آتا ہے۔ حافظ صاحب کو رات والے واقعے کی ساری تفصیل بتاتا ہے تو حافظ صاحب بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تعویذ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ پھر اس کے ساتھ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھولے سے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد آنا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھولے کو ہدایت دیتے ہیں کہ کوٹھے پر جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو کسی اور مقام پر بھیج دو، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ مشکل ہو، اس طرح کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا، میں پکا عمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ کبھی اس طرح کا کام نہ ہو۔ بھولا حافظ صاحب کی ساری باتوں کو ذہن میں دہراتا ہے، واپس کوٹھے پر چلا آتا ہے اور شیبہ بیگم سے کہتا ہے کہ لڑکیوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دو تاکہ جب تک نیلوفر کا علاج چل رہا ہے تب تک ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ شیبہ بیگم کی لڑکیوں کے اٹھنے کے بعد انہیں فیروزہ بیگم کے کوٹھے پر بھیج دیتی ہیں۔ یہ کوٹھا شیبہ بیگم کے کوٹھے سے کچھ ہی دور ہے۔ فیروزہ شیبہ کی اچھی دوست ہے اور لڑکیوں کے معاملے میں وہ صرف اسی پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ لڑکیوں کے روز بیگم کے کوٹھے پر چلی جاتی ہیں۔ اب اس کوٹھے پر صرف نیلوفر، شیبہ بیگم اور بھولا ہی رہتے ہیں۔ عصر کے بعد بھولا جا کر حافظ صاحب کو لے آتا ہے۔ حافظ صاحب جیسے ہی چوبارے کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر گہرے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ وہ پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھولا ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تاہم شیبہ بیگم نیلوفر کے کمرے میں ہوتی ہے۔ بھولا ان کو سیدھا وہیں پر لے آتا ہے۔ حافظ صاحب کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے ہیں۔ بھولا ساری کارروائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں نیلوفر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور حافظ صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور حافظ صاحب بھی اپنی پڑھائی کرتے کرتے ساتھ ساتھ اسے دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حافظ صاحب اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں تو وہ چلانے لگتی ہے۔ شیبہ بیگم دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسے اس دن کے تھپڑ نہیں بھولے ہوئے ہوتے۔ حافظ صاحب پھر پڑھائی کر کے نیلوفر کے اوپر پھونک مارتے ہیں تو وہ ایک دم سے بستر سے کئی فٹ اوپر اچھلنے لگتی ہے۔ وہ ایسے اچھل رہی ہوتی ہے جیسے کوئی گیند ہو۔ بھولا حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب بھولے سے کہتے ہیں کہ شیبہ بیگم کو کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دو، ساتھ ہی اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ، دروازہ بند کرتے جاؤ۔ لیکن بھولا ادھر کمرے میں رہنے کو ہی ترجیح دیتا ہے اور شیبہ بیگم کو بھیج کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نیلوفر ابھی بھی بستر سے کئی فٹ اوپر اچھل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ چلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے راستے میں مت آؤ، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں ایک حمزاد ہوں اور میں نیلوفر کے ساتھ ہی رہوں گا، میں اس کا سچا عاشق ہوں، کبھی اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا،
تم لوگ کبھی مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ نیلوفر مسلسل چلاتی جا رہی ہوتی ہے لیکن حافظ صاحب پڑھائی کرتے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب پڑھائی کرتے کرتے اس پر پھونک مارتے جاتے ہیں۔ نیلوفر چلاتی جاتی ہے۔ اچانک حافظ صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تعویذ برآمد کرتے ہیں۔ اس تعویذ کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکتے ہیں اور تعویذ نیلوفر کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں۔ نیلوفر کو جیسے ایک دم سکون آ جاتا ہے۔ وہ اپنے بستر پر ایسے لیٹ جاتی ہے جیسے سو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ حافظ صاحب مسلسل پڑھائی کرتے ہیں، اس تعویذ پر پھونکتے رہتے ہیں۔ وہ تعویذ نہیں نیلوفر کے ماتھے کے بیچ پڑا ہوتا ہے۔ بھولا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ حافظ صاحب ضرور نیلوفر کو پہلے کی طرح کر دیں گے۔ پھر اچانک حافظ صاحب بھولے سے کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ بھولا جاتا ہے اور ایک گلاس میں پانی لے کر آتا ہے۔ حافظ صاحب کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکتے ہیں اور وہ پانی نیلوفر کی آنکھوں کے اوپر چھڑکتے ہیں۔ پھر وہ نیلوفر کے منہ پر وہ پانی چھڑکتے ہیں اور اس پانی میں سے کچھ قطرے نیلوفر کو پلا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نیلوفر کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس حافظ صاحب اور بھولا کھڑے ہیں۔ وہ پریشانی سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ تو حافظ صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے بھولا کہتا ہے کچھ نہیں، بس تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ شدید نظر لگ گئی ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے تمہیں دم کروا دیا ہے، تم جلدی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ساری نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بھولے کی بات سن کر نیلوفر ہنس دیتی ہے اور دوبارہ لیٹ جاتی ہے۔ حافظ صاحب بھولے کو لے کر باہر آ جاتے ہیں اور بھولے سے کہتے ہیں کہ ابھی تو اثرات ختم ہو گئے لیکن فی الحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ پانی دم کیا ہوا ہے، اس پانی کے ساتھ سارے گھر میں چھڑکاؤ کرنا اور ساتھ ساتھ یہی پانی نیلوفر کو پلاتے رہنا۔ 21 دن تک یہ عمل کر کے دوبارہ میرے پاس نیلوفر کو لے آنا، پھر میں آگے کا عمل بتاؤں گا۔ بھولا حافظ صاحب کو یہ بات پھر سر ہلا دیتا ہے اور اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس مشکل وقت میں انہوں نے بھولے کی اور اس کوٹھے کی مدد کی۔ حافظ صاحب بھولے کے کاندھے پر تھپ تھپا کر واپس مسجد کی طرف چل دیتے ہیں۔ بھولا اندر جا کر شیبہ بیگم کو سب کچھ بتا دیتا ہے تو وہ بھی جیسے خوشی سے رو پڑتی ہے، لیکن بھولا اس کو کہتا ہے کہ ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ابھی تم لڑکیاں بھی واپس مت بلانا، کچھ دن ادھر ہی رہنے دو جب تک نیلوفر بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، ورنہ یہاں پر لڑکیاں بلا کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا زیادہ نقصان کر لیں۔ شیبہ بیگم یہ بات سمجھ جاتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ نیلوفر کے علاج کی طرف دھیان لگا دیتی ہے۔ پورے 21 دن مسلسل علاج کے بعد اب نیلوفر بہت بہتر لگتی ہے۔ اس کی رنگت بھی بحال ہونے لگ گئی تھی اور صحت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ بھولا نیلوفر سے کہتا ہے کہ برقع پہن کر تیار رہنا، عصر کے بعد حافظ صاحب کے پاس جانا ہے۔ نیلوفر بھی وقت سے تیار ہو جاتی ہے اور وہ دونوں دوبارہ حافظ صاحب کے پاس حاضری لگانے پہنچ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نیلوفر کی علامات اور اس کی حالت دیکھ کر اس کی طبیعت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ان کے مطابق نیلوفر پر اب بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اسے کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ چاہے تو دم والا پانی پیتی رہے، نظر اور حسد سے بچی رہے گی۔ نیلوفر میں حافظ صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور بھولے کو ساتھ لے کر واپس کوٹھے پر آ جاتی ہے۔ آج کتنے دنوں کے بعد شیبہ بیگم خوش ہوتی ہیں اور اسے خوشی میں وہ مٹھائی منگوا کر سارے محلے میں تقسیم کرتی ہیں۔ اپنی لڑکیوں کو واپس اپنے کوٹھے پر بلوا لیتی ہیں اور آج لڑکیوں کی دعوت کے لیے خاص اہتمام کرواتی ہیں۔ لڑکیوں کے بھی سہمے ہوئے چہرے آج خوش ہوتے ہیں۔ سب باری باری نیلوفر کو مبارکباد دیتی ہیں کہ آج کوٹھے پر رونق کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج کا دن شیبہ بیگم نیلوفر کی محفل کی تاریخ اناؤنس کرتی ہے اور سارے شہر کو دعوت نامے بانٹنے کا کہتی ہے۔ بھولا سارے انتظامات کرتا ہے، ہمیشہ کی طرح سنبھال لیتا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس کوٹھے پر نیلوفر کی محفل سج چکی ہے اور اس بار تو نیلوفر کا جلوہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب کی بار نیلوفر کو بھی ایک سبق حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ دل لگانا ہے اور نہ ہی کسی سے دل لگی کرنی ہے، بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ شیبہ بیگم کے چہرے پر بھی کوٹھے کی رونقیں بحال ہونے کا اطمینان ہوتا ہے، اور رہا بھولا تو وہ بھی ایک کونے میں خوشی سے بھرے چہرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال ان سب کا رزق تو نیلوفر کے ساتھ ہی جڑا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔